बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पे दर पे बुरी खबरें आ रही हैं पिछले काफ़ी हफ्तों से। इमरान खान को जिस गलीज तरीके से निकाला गया, पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई मार्शल लॉ भी इतना बदतरीन नहीं था जितना ये सब कुछ हुआ है। सब इकट्ठे हो गए एक शख्स के खिलाफ। और मैं अभी एक ट्वीट पढ़ रहा था, बड़ी प्यारी किसी ने बात लिखी है, मैं उसमें थोड़ी सी तरमीम करना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ। फिर आते हैं आज की जो खबरें हैं उन पर। चट्टान की तरह एक मजबूत इंसान, 70 साल जिसकी उम्र है, लेकिन वो कभी किसी के सामने झुका नहीं है। वो चट्टान की तरह मजबूत इंसान भी ये कहने पे मजबूर हो गया था कि इस मुल्क में कोई रह तो नहीं गया जो मेरे खिलाफ ना हो। ये बात करने से पहले एक बार उसने अर्श की तरफ देखा होगा और अपने रब को जरूर पुकारा होगा और कहा होगा, ऐ मेरे रब, मैं तो तेरी मखलूक की खिदमत करता रहा हूं सारी जिंदगी, और अब भी मैं यहाँ पे तेरे नबी की सुन्नत को जिंदा करने की कोशिश कर रहा हूं। एक फलाई रियासत जो रियासत मदीना की बुनियाद पे है वो बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ऐ मेरे रब, ये सब मेरे खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं। एक बार तो कहा होगा, एक बार अर्श भी हिला होगा इस दुआ से, इस आह से जो भरी होगी। उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने, ये मैं इसलिए कह रहा हूं, अवाम का वो समंदर बाहर निकल आया जो पाकिस्तान की तारीख में किसी लीडर के लिए नहीं निकला। वो इतवार पाकिस्तान की तारीख में, जब तारीख लिखी जाएगी आज़ाद खुद मुख्तार पाकिस्तान की, वो इतवार जब लोग बगैर किसी लीडर के हर शहर में बाहर निकल आए थे हजारों लाखों की तादाद में, ये वो मोमेंट होगा जिसके बारे में लिखा जाएगा कि वो फेटफुल नाइट थी जिस दिन पाकिस्तान की आज़ादी का फैसला अवाम ने कर दिया था। नाज़रीन, ये कुछ खबरें देखें। शब कदर ताक रात की बरकतों से लगता है दुआओं की कबूलियत का लम्हा आन पहुंचा है। कंग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। पाकिस्तान जिंदाबाद, शहीदों का खून, गाजियों की दलेरी पाइंदाबाद। फिलहाल इतना ही। इसके बाद एक और ट्वीट होता है, अपने वतन से प्यार हमको, मुहिब्बे वतन अजीम पाकिस्तानियों, टेंशन लेना छोड़ दो, बस खुश खुश रहो, अल्लाह का फजल होने को है, दुआएं करते रहो। ये दो चीजें, ये हिंट्स हैं कि इमरान रियाज खान ने भी ट्वीट कर दिया और बड़ा वाज़िया ट्वीट किया। इंपोर्टेड जोकरों, कब्जा छूटने वाला है, पाकिस्तानियों तगड़े होकर इलेक्शन की तैयारियां शुरू करो। और इनके बाद पे दर पे कई और लोगों ने यही इसी किस्म के ट्वीट्स भी किए, पैगामात आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं, लोग सवालात पूछ रहे हैं क्या बदल गया है अचानक के इलेक्शन की फौरन बातें होना शुरू हो गई हैं। क्या गलती को सुधारने का फैसला कर लिया गया है? क्या ये सोच लिया गया है कि अवाम के खिलाफ हम नहीं जा सकते? क्या चोरों डाकुओं को वापस उनकी औकात में भेजने का फैसला कर लिया गया है? मैं आपके सामने अभी तमाम चीजें रखता हूं। ये तो हो गई खबर। नाज़रीन, एक बात समझ लें कि जिन्होंने ये की है उन्होंने ये गलती समझ के नहीं की, बल्कि मुल्क के वसीतर मफाद में किया है। तो पहली बात तो समझ जाएं कि वो इसको गलती नहीं समझते। सिर्फ एक सूरत होगी ये सब रिवर्स करने की, वो क्या है? अवाम का बदस्तूर दबाव। तो पहली बात समझ लें कि 5th जनरेशन वॉर का पहला जो सबसे बड़ा टारगेट होता है, जो तरीकाकार होता है 5th जनरेशन वॉर को इम्प्लीमेंट करने का, वो ये होता है कि कंफ्यूजन फैला दो और जोर तोड़ दो अपने खिलाफ दुश्मन का। इस टाइम इस निज़ाम की दुश्मन अवाम है। अवाम को मुमकिना तौर पे इस 5th जनरेशन वॉर में उलझा के कि इलेक्शन का लॉलीपॉप, और जी इंपोर्टेड हुकूमत जाने वाली है। अब जिन लोगों ने ये ट्वीट्स किया है, मैं उनके ऊपर नहीं बात कर रहा कि उन्होंने कोई गलत बात की है। मुस्तनद जराए होते हैं, वो बात पहुंचाते हैं। अब मसला ये है कि वो जो मुस्तनद जराए हैं उनको कई बार इस्तेमाल कर लिया जाता है कि ये खबरें चलवा दो। अब जिन्होंने ये ट्वीट्स किए हैं या जो बाकी लोग भी ये खबरें दे रहे हैं, और बहुत सारे लोग दे रहे हैं, मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं जाया करना चाहता, मैं आपको बेशुमार लोगों को दिखा सकता हूं जो बड़े सॉलिड खबरें देने की हिस्ट्री रखते हैं कि इंपोर्टेड हुकूमत के जाने का फैसला हो गया है और इलेक्शन बहुत जल्द कॉल कर लिए जाएंगे। लेकिन नाज़रीन, ये 5th जनरेशन वॉर को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हम पिछले 8-10 साल से ये लड़ रहे हैं। कंफ्यूज कर दो, डिफ्यूज कर दो, ये इसका बेहतरीन तरीकाकार है लड़ने का। तो आपको मैं एक बात यहां पहले वाजे कर दूं, बाकी मजीद मैं आपके सामने खोलता हूं सारी चीजें। जब तक केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं आ जाती और मौजूदा हर कानून के होते हुए अगले इलेक्शन जो फिर 60 दिनों में होने हैं उसका ऐलान नहीं हो जाता, तब तक आप लोगों ने किसी लॉलीपॉप पे यकीन नहीं करना। एक गंजे शैतान का जिक्र हो रहा है, ये पढ़ें जरा। अपने कबीले के सरबराह को जलील करवा के अब गंजा शैतान परेशान है।
اب وہ لالی پاپ فروخت کر رہا ہے، اور اس طرح کی باتیں بھی پھر اب کچھ لوگوں نے کرنا شروع کر دی ہیں۔ ناظرین خیال رکھیے گا کہ یہ لالی پاپ اگر عوام نے ایکسیپٹ کر لیا بغیر گراؤنڈ ریالٹی کے ہوتے ہوئے کہ جی امپورٹڈ حکومت جائے گی، الیکشن ہونے والے ہیں، تو آپ کا جو مومنٹم بنا ہوا ہے نا دباؤ ڈالنے کا ان سامراجی قوتوں کے اوپر، یہ ہٹ جائے گا۔ اس ٹائم تمام لوگ بیٹھ کے یہ سوچ رہے ہیں کہ اس عوامی دباؤ کو، یہ جو پریشر کوکر سچویشن ہے، اس کو پھٹنے سے کیسے روکنا ہے۔ یہ جینون دباؤ اگر آپ نے برقرار نہ رکھا تو آپ کو جوتے اتنے پڑیں گے کہ آپ لوگ کی سوچ ہے۔ ابھی تو پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں کہاں جانی ہیں، ذرا سوچیں۔ آئی ایم ایف انعام تو دینے جا رہا ہے $6 ارب۔ عمران خان کو رو رو کے مشکل سے $3 ارب دیے تھے 4 سالوں میں تقریباً۔ نون لیگ کو $8 ارب دینے کے معاملے میں بات چیت جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے۔ ایک دم کیا کر لیا نون لیگ نے آتے ہی؟ لوڈ شیڈنگ بدترین ہو گئی ہے، گورنر ہند سے نہیں چل رہی، ان کو پتہ نہیں ہے ملک کس طرف جا رہا ہے، اور آئی ایم ایف کہہ رہا ہے جی ہم آپ کو $8 ارب دے دیں گے۔ یہ ہو سکتا ہے ممکن اگر کچھ نہ کچھ سودا نہ کیا ہو تو؟ ابھی مزید دیکھیں ورلڈ بینک سے بھی ہوگا، ابھی عرب ملک سے بھی امریکی پیسہ وایا عرب ملک آنے کے بھی چانسز ہیں۔ تو ڈالروں میں بیچا ہے نا یہ ملک، تو جنہوں نے بیچا ہے انہوں نے غلطی سمجھ کے نہیں بیچا، انہوں نے وسیع تر قومی مفاد میں بیچا ہے۔ ان کے خیال میں ہم کچھ عرصہ سار نیچے کر کے لگے رہیں، خدمت کرتے رہیں، پیسے کماتے رہیں، اگر ملک ٹھیک ہو گیا تو پھر ہم کبھی کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ ان کی سوچ ہے جو ہمیں بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جنرلی یہ سوچ ہے، ان لوگوں کے چھوٹے چھوٹے آپس میں مفادات ہیں۔ کسی کو لنڈن میں پراپرٹی چاہیے، کسی کو بیلجیم میں چاہیے، کسی کو فرانس میں چاہیے، کسی کو اٹلی میں چاہیے، چھوٹے چھوٹے ان کے مفادات۔ وہ امریکی کیا کہتے ہیں کہ ایک امریکہ کے ویزے پر ہی بک جاتے ہیں پاکستانی، تو ان کے چھوٹے چھوٹے مفادات ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ میں آپ کے سامنے آپ سچویشن رکھتا ہوں کہ جس سے آپ نتیجہ خود اخذ کر لیں۔ آئی ایم ایف $8 ارب دینے کے لیے تقریباً تیار ہے، سمجھ لیں۔ وہ 8 ارب کبھی بھی اس حکومت کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا جو 2 دن کی مہمان ہو، اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا آئی ایم ایف دے گا۔ آئی ایم ایف کا ایک پروگرام ہوتا ہے، آپ کو اس پہ سائن کرنے پڑتے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے۔ یہ نہیں کہ آج حکومت ایک ہے، پرسوں دوسری ہے، پھر تیسری، اور آئی ایم ایف کا پروگرام چلتا رہے گا، پاز پہ چلا جائے گا آئی ایم ایف کا پروگرام۔ تو پہلی یہ چیز۔ نمبر 2 بجٹ بنانا ہے۔ وہ بجٹ جو مرضی ہو جائے نون لیگ سے بنوایا جائے گا۔ فیٹف کی گرے لسٹ سے پاکستان کو نکالنا ہے، وہ اگر ابھی جون میں نہیں، اکتوبر نہیں، تو پھر اگلے سال فروری میں۔ فیٹف کی گرے لسٹ سے نکلنے کا کریڈٹ نون لیگ کو دینا چاہتے ہیں یار لوگ، تاکہ عمران خان کو یہ کریڈٹ نہ ملے جس نے 3 سال دن رات ایک کر کے فیٹف کی 27 میں سے 26 یا 26.5 جو ان کے مطالبات تھے وہ پورے کر دیے تھے۔ معمولی سا کام رہ گیا تھا، وہ اب ان سے کروایا جائے گا اور فیٹف کی گرے لسٹ سے پاکستان نکل جائے گا جی۔ اور یہ دیکھیں جی نون لیگ نے نکال دیا ہے۔ آئی ایم ایف بھی خوش، فیٹف بھی خوش، ورلڈ بینک بھی خوش، امریکہ بھی خوش، سب خوش۔ یہ کروانے کے لیے ان کو لایا گیا ہے۔ اتنی آسانی سے نہیں مانا جائے گا کہ امپورٹڈ حکومت چلی جائے گی۔ صرف ایک وجہ ہو سکتی ہے، پریشر اور وہ ہے عوام کا پریشر۔ آپ نے کیسے پریشر ڈالنا ہے؟ آپ کو یاد ہے 3-3.5 سال پہلے جب میں نے یہ کام شروع کیا تھا، تقریباً اب 4 سال ہونے والے ہیں، میں نے آپ سے کہا تھا پاکستان میں لوگوں کو اپنی قوت کا احساس نہیں ہے، علم نہیں ہے، دراک نہیں ہے۔ آپ کا سوشل میڈیا کا ایک ایک کمنٹ اوپر تک ISPR ISI اور آرمی چیف تک پہنچتا ہے جب وہ ایک پیٹرن بن جاتا ہے۔ عوام کا ایک ری ایکشن ہے نا، وہ اگر ایک جیسا آئے گا نا سب کا، وہ رپورٹس جاتی ہیں اوپر تک، وہ عدالتوں کے جج دیکھتے ہیں، وہ الیکشن کمشنر بھی دیکھے گا، وہ چیف آف آرمی سٹاف بھی دیکھے گا، چیئرمین جوائنٹ چیف بھی دیکھے گا، وہ ایئر چیف نیول چیف دیکھے گا، وہ DG ISI دیکھے گا، DG ISPR دیکھے گا۔ عوام کے خلاف دنیا کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کبھی بھی کوئی ریاست نہیں جا سکی، اور جو ریاستیں عوام کے خلاف گئی ہیں وہ ٹوٹ گئی ہیں۔ اب یا تو یہ امریکہ سے مل کے فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ ریاست کو توڑنا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کرنے ہیں۔ ابھی وہ اختر مینگل کے بھائی جاوید مینگل کی بات ہو رہی ہے کہ وہ بلوچستان کو علیحدہ کروانا چاہتا ہے، اور اس نے بھی کردار ادا کیا ہے، اور وہ شاید بلوچستان کو علیحدہ کروانے کے لیے کوئی سازش کرنا چاہتا ہے۔ CPEC کو بند کرنے کی تو آلریڈی باتیں ہو رہی ہیں۔ یا تو یہ پلان ہو گیا کہ پاکستان کو توڑنا ہے خدا نہ خواستہ، اور غداری کر دی گئی ہے ملک کے ساتھ، پھر تو ہم ظاہر لڑیں گے، اس کو روکیں گے۔ لیکن اگر یہ نہیں ہوا اور سو کالڈ قومی مفاد میں کیا گیا تھا، تو عوامی دباؤ کے آگے سب کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے۔ آپ کے دباؤ کے سامنے سرنڈر کرنا پڑے گا۔ یہ دباؤ عمران خان کا نہیں ہے۔ عمران خان کا دباؤ ہوتا تو عمران خان کو ایسے نکالتے ہی نہ، رات کو عدالتیں کھول کے اسے مجبور نہ کرتے کہ جاؤ PM ہاؤس سے۔ صرف اس لیے اسے مجبور کیا گیا تھا کہ اس ٹائم عوام کی طاقت نظر نہیں آئی تھی۔ اگلے دن جب اتوار کو لوگ نکل آئے تو عوام کی طاقت نظر آئی، اور وہاں سے تھوڑا سا ماحول بدلا۔ صورتحال یہ ہے کہ اتنے نیوٹرل ہیں
پیڈ کیمپینز چلوا رہے ہیں سوشل میڈیا سے، سیلیبریٹیز سے، کرکٹر سے، میڈیا والوں سے، اشتہارات چلوا رہے ہیں ٹی وی پہ، کیبل پہ، اخبارات میں. اتنے نیوٹرل ہیں. اپنا امیج پورٹری کرنا اتنا امپورٹنٹ ہے. تو میں یہاں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں نیوٹرلز کو. ہم سے زیادہ پیار آپ سے کوئی نہیں کر سکتا. صرف آپ نے ایک غلط فیصلہ کیا ہے. ہمیں یہ غلط فیصلہ قبول نہیں ہے. ہم یزید کی بیعت نہیں کریں گے. ہم ڈٹ گئے ہیں حسین کے انکار کی طرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم یزید کی بیعت کر لیں. کتنا مرضی ہمیں مجبور کیا جائے. یہ سر کٹ تو سکتا ہے، یزید کے آگے جھکے گا نہیں انشاءاللہ تعالی. بس آپ سے یہ کہا ہے. کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی نفرت نہیں ہے، کوئی بیرونی ایجنڈا نہیں ہے. سب غلط آپ کو رپورٹیں دے رہے ہیں. شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار آپ کو غلط رپورٹیں دے رہے ہیں. یہ قوم آپ سے بہت پیار کرتی ہے. آپ کے غلط فیصلے پہ صرف آپ کو یاد دہانی کرا رہی ہے کہ یہ فیصلہ قبول نہیں ہے، اس کو بدلو، ڈیلیٹ کا بٹن دباؤ. یہ امپورٹڈ مورے جو امریکہ کے ہیں ان کو یہاں سے نکالو، عوام کو فیصلہ کرنے دو. اور الیکشن میں دھاندلی مت کرنا. الیکشن میں دھاندلی ہوئی تو اس سے زیادہ بڑا طوفان نکل کے آئے گا. لوگوں کو نظر آ رہا ہے، نوشتہ دیوار ہے کون جیتنے والا ہے. اس کے بعد اگر آپ نے کوئی دھاندلی کی تو عوام پھر فیصلہ کریں گے، اور وہ آخری فیصلہ بڑا دردناک اور بڑا تکلیف دہ ہوگا سب کے لیے. اس فیصلے کی نوبت مت آنے دیں. تو ناظرین، ظاہر ہے یہ خبریں اٹھ رہی ہیں کیونکہ ایسا دور ہے کہ جھوٹ زیادہ ہے، کسی پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا. اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ جھوٹ اتنا زیادہ ہوگا کہ کسی پہ اعتبار نہیں ہوگا. ہر شخص ہی جھوٹ بول رہا ہوگا، جھوٹ کا دور رہا ہوگا. یہ ایسا دور آ گیا ہے. اپنی امیدیں نہیں بڑھانی اور اپنا پریشر کم نہیں کرنا. پریشر آپ لوگ بنا کے رکھیں. امپورٹڈ حکومت نامنظور، یہ پریشر ہمارا رہے گا. اور مارچ کا جو پریشر ہے اسلام آباد کی طرف، وہ صرف اسلام آباد مارچ نہیں ہوگا بلکہ پورے ملک میں لوگ نکلیں گے، اپنے اپنے شہروں میں بھی اور اسلام آباد کی طرف بھی آئیں گے. ملینز آف پیپل. اس کو سنبھالنا ناممکن ہو جائے گا کیونکہ جب اتنے لوگ آ جاتے ہیں تو وہ بغیر کچھ حاصل کیے واپس نہیں جائیں گے. لوگ ابھی سے تیاریاں کر رہے ہیں، پیسے کا انتظام ہو رہا ہے. پنڈی اسلام آباد میں سٹیز کے انتظام لوگ کر رہے ہیں تاکہ آئیں تو لمبے عرصے کے لیے ہم وہاں رہ سکیں. راتیں گزارنے کے لیے ٹینٹ چاہیے ہوں گے. جو بھی ہوگا لوگ ابھی اس سے انتظامات کر رہے ہیں، اپنے اپنے طور پہ کر رہے ہیں، پیسہ لگا رہے ہیں. اس کے لیے ریاست تیار ہے یا نہیں ہے، یہ ریاست کو فیصلہ کرنا ہے. عوام کے مخالف کوئی ریاست نہیں کھڑی ہو سکتی. کوئی ادارہ عوام کے مخالف کھڑے ہو کے سروائیو نہیں کر سکتا. اور مجھے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور، جب اس ٹائم میجر جنرل تھے، اب تو لیفٹیننٹ جنرل ہیں، ان کا وہ جملہ یاد آ رہا ہے. آرمی چیف آرمی سے اوپر نہیں ہے اور آرمی پاکستان سے اوپر نہیں ہے. تو اگر ہماری سوچ یہ ہے کہ کوئی فرد ادارے سے اور کوئی ادارہ ملک سے بالا تر نہیں ہے، اس سے امپورٹنٹ نہیں ہے، تو پاکستان کے حالات بہت بہتر ہو جائیں گے. یہ سوچ ہم نے لے کے آگے چلنی ہے. آرمی اسٹیٹ سے ابو نہیں ہے، آرمی چیف بھی اسٹیٹ سے ابو نہیں ہے. تو ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے اور ہم اسی کا نعرہ لگاتے رہیں گے اور آپ کے غلط فیصلے کی نشاندہی کرتے رہیں گے جب تک کہ آپ اس کو درست نہیں کر لیتے. آپ سے ناظرین انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.